वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और फराह फिर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ चुके हैं। नया साल आने वाला है और 2024 को तकरीबन हम अलविदा कहने को तैयार हैं। तो फराह से बात करते हैं कि फराह 2024 कैसा रहा, आपने क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें 2024 में अचीवमेंट्स हर साल में होती हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि एक साल है, 365 दिन है, तो उसमें किसी ना किसी के लिए वो दिन अच्छा होगा, किसी के लिए कामयाबी का साल होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है 23 करोड़ के लगभग हमारी आबादी है, तो हर साल डिफरेंट ज़रूर होता है। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। कुछ अच्छे इवेंट्स लेकर आता है, कुछ बुरे इवेंट्स लेकर आता है। अब अगर पिछले पूरा साल की बतौर कोर्ट रिपोर्टर में बात करूँ तो बड़ा बुरा साल था। खान साहब को सज़ा हो गई, खान साहब को सज़ा हो गई। पीटीआई की पूरी क़यादत के खिलाफ जो है मुकदमे हुए। न सिर्फ पीटीआई की क़यादत, इस बार तो कारकुनान को सज़ाएं भी हुई हैं 9 मई के मुकदमात में। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ाएं भी हुई हैं लोगों को एहतजाज पर। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकदमात एहतजाज के हवाले से जो है वो दर्ज होते रहे और उसमें पीटीआई के रहनुमा जो थे वो बेल बिफोर अरेस्ट भी करवाते रहे। तो अगर आप बात करें एक सियासी जमात की हद तक, तो एक सियासी जमात की हद तक तो ये उनके लिए एक मुश्किल साल था अदालती महाज पर। दूसरे जो जगह है, मतलब सियासत में भी कह लें तो पीटीआई कहीं ना कहीं 3 बड़े एहतजाज लेकर आई इस्लामाबाद, लेकिन तीनों में नाकामी हुई। बड़े लॉन्ग मार्च थे। एक बार तो उन्हें अली अमीन गंडापुर छोड़ के चले गए, दूसरी बार अली अमीन गंडापुर ने खुद आकर जो है कारकुनान से मुलाकात के बहाने वो डी चौक पहुंचे और वहां से गायब हो गए। और तीसरी दफ़ा तो जी बुशरा बीबी के साथ जी उन्होंने बहाना बनाया और चले। जो पीटीआई के लिए ये अच्छा साल नहीं था। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात कर ली जाए तो हुकूमत में भी एक खींचातानी पाई जा रही है। पीटीआई के खिलाफ सारी जमातें एक तरफ मुत्तहिद हैं, तो उनके अंदर भी टूट फूट है। अब हम देख रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी भी फ्रीक्वेंटली जो है नून लीग की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजियां करते नज़र आ रहे हैं। इधर भी बस अब वही है कि सोशल मीडिया पर जितना ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाओगे अपनी कारकर्दगी का, लोग उसको सुन के आपके म्यूज़िक से कितना महजूज़ हो रहे हैं और कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बस वही वाली सियासत चल रही है। और अगर ओवरऑल मुल्क की बात कर ली जाए तो मुल्क के लिए ये साल अच्छा था, लेकिन अगर ख़ित्ते की बात कर ली जाए तो ख़ित्ते के तौर पर यह साल अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि कई मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीन, शाम, ईरान और बाकी ये तमाम तर जो पट्टी है, लबनान की पट्टी, इस तमाम तर पट्टी में जंग की सूरत हाल है। गज़ा में इस वक्त जो है वो हलाकतें एक इंसानी अलमिया बन चुकी हैं। वहाँ पर जो है खाना मैसर नहीं है, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसके बाद ये जंग जो है वो अब शाम और लबनान तक भी जो है वो बढ़ चुकी है। यूक्रेन में जंग का आगाज़ हो चुका है। तो जो पेशन गोइयाँ करने वाले हैं उनके मुताबिक तो आइंदा 3 साल यानी 25, 26 और 27 हमारे जो पेश गोइयाँ करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जंगों के साल होंगे और इसमें जो है वो दुनिया का बड़ा खित्ता जंगों की नज़र हो जाएगा। और क्योंकि इस्लाम में भी हमें ये बात नज़र आती है कि आपको जंगों जो हैं वो कुर्बे क़यामत में नज़र आएंगी। पानी की किल्लत, जी पानी की किल्लत का सामना जो है हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के बेशतर हिस्से में इस वक्त पानी नहीं है। टैंकर माफिया का जो राज है वो जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख लें कराची में टैंकर माफिया है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब टैंकर माफिया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारी किताबों में रिवायत की गई है, हदीस से साबित है, हम उस तरफ जा रहे हैं। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अमरीन कि हम शायद वो जनरेशन है या हमारे बच्चे वो जनरेशन है जो क़यामत की बड़ी निशानियाँ जिसमें दावतुल अर्ज़ है का नज़ूल है, इसके साथ साथ कई और जो अहम निशानियाँ जिसमें एक धुएँ का नमूदार होना और मकाम लुत्फ़ पर एक बड़ी जंग होना, इसके साथ साथ फ़लस्तीन में जंग का आगाज़ हो चुका है। नहर फ़रात खुश्क हो रही है और नहर फ़रात खुश्क होने पर रिवायात में मिलता है कि नबी पाक ने कहा है कि जब नहर फ़रात खुश्क होगी तो यहाँ से एक सोने का पहाड़ निकलेगा और ये सोने का पहाड़ हासिल करने के लिए जंगें होंगी और उस जंग का हिस्सा बनने वाले हर 100 में से 99 लोग जो है वो मौत की घाट उतार दिए जाएंगे। तो इस ख़जाने से दूर रहने की हमें तंबीह भी की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में हरियाली आना शुरू हो चुकी है। वो भी वो जो है वो हमारा एक वो मज़हब का पूरा पहलू छोड़ के पूरा अपना
ایک ٹرن لے لیا سعودی عرب نے بھی, وہ بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ماڈرنائز ہو رہا ہے. تو چیزیں خانہ کعبہ میں بارشیں نہیں ہوتی تھی, جی جی اب دیکھیں جی ہریالی آ گئی ہے, بارشیں شروع ہو گئی ہیں, سنو فال ہوئی ہے ابھی سعودی عرب میں. تو جو کتب سے ثابت تھا, روایات سے ثابت تھا, حدیث سے ثابت تھا, وہ تو ہونا ہی تھا, اور ہم اس کے وٹنس ہیں. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم شاید اگر ہماری زندگی رہتی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو اگر ہم جنگوں کی نظر نہ ہوئے اور ہم بحرانوں کا نظر نہ ہوئے تو ہم شاید اپنی زندگی میں ہاں بڑی نشانیاں دیکھیں گے. میں آپ کی بات مجھے یاد آ گئی, ایک یاد ہے کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور آپ نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا, لیاقت کی آپ نے کتاب پڑھی تھی, اس میں جو کہا گیا کہ ہم قیامت کے قریب پوروں سے باتیں کریں گے, تو وہ بالکل کیا ہم وہ ساری جی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پوروں سے باتیں کریں گے. تو پور بیسیکلی آپ کی انگلی کے ان حصوں کو کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو پھر بعد میں نے جب اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا تو میں نے کہا یہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم ٹیکسٹ میسج لکھتے ہیں ہاتھوں سے, پیغام جو ہیں وہ ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں, تو اپنے پوروں سے باتیں کی جائیں گی, مسجدیں سجائی جائیں گی, چاند کی رویت میں اختلاف ہوگا. اس کے علاوہ قرآن پاک جو ہے وہ بیچا جائے گا, مطلب بیچا جائے گا یعنی قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں وہ کمائی کا ذریعہ ہوں گی لوگوں کے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایسی کئی نشانیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں, کیونکہ نبی پاک نے تو جب اس دنیا سے پردہ کیا تھا تبھی کہا تھا کہ قیامت میرے بعد اتنی قریب ہے جتنی دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے. تو اگر روایات دیکھی جائیں تو ہم بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھیے میں تمہیں اس میں ایک سائنٹیفک ریزن بھی بتاؤں گی, اگر ہم اس پہ ڈسکشن کر ہی رہے ہیں آج, تو تمہیں پتہ ہے ہمارا جو پلانٹ ہے اس کے جو 9 ستارے ہیں, اب تو 7 رہ گئے, پلوٹو اور ایک دیگر جو ستارہ تھا وہ نکال دیا گیا تھا, لیکن ان 7 ستاروں میں بھی کئی ستارے ایسے ہیں جن پر قیامت کا نزول ہو چکا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا. یہ ایسے ہوا کہ ہر ستارے کی بھی انسان کی زندگی کی طرح ایک زندگی ہے اور اس کی زندگی کے فیزز ہیں. جب ایک ستارہ اپنی زندگی کے آخری فیز میں ہوتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور بلیک ہول اپنے آپ کو خود ہی کھا جاتا ہے. تو یہ جب بلیک ہول کئی ستارے بن چکے ہیں اور انہوں نے ارد گرد کے ستاروں کی بھی انرجی کو کھا لیا ہے, جو اس کا نیئر بائی ستارہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, اس کی انرجی کو بھی, اور اس کو کھا لیتا ہے اپنے ساتھ ہی. تو یہ ہے کہ کئی ستاروں پر جو ہے وہ قیامت کے آثار جو ہے وہ نمودار ہو چکے ہیں, قیامت گزر چکی ہے. ہماری زندگی کی بھی, زمین کی بھی ایک ایج ہے, جس دن زمین بھی اپنی زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچے گی تو وہ سورج پر جا گرے گی. کیونکہ کبھی کبھی میں جب سورج کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو جہنم ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور ہم کبھی زمین پر بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ چاند 2 ہو گئے, ایک قریبی سپر مون دیکھا, ایسا ہی ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو کہ دمدار ستارہ دیکھا گیا. دمدار ستارہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ قرب قیامت میں ایک دمدار ستارہ نکلے گا جس کے بعد جنگوں کا آغاز ہوگا. تو دمدار ستارہ دیکھا. میٹرورائٹس کی پچھلے دنوں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے, کہیں جو ہے شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں شہاب ثاقب کا گرنا اور دیکھا جانا یہ بڑی عجیب بات تھی. اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے, یہ تو چلے اسلامک پہلو تھا. اوور آل بھی اگر ہم خطے کی صورتحال دیکھیں تو ہم جنگوں سے گھرے ہوئے ہیں, بحرانوں سے گھرے ہوئے ہیں. غربت جو ہے وہ کئی ممالک غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کھانے اب جنگوں کے بعد جو ہے صورتحال اور ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس طرح سے 2024 بحرانوں کا سال رہا ہے, مہنگائی ہو, غربت ہو, تو وہاں پر جو ہے وہ ہم نے کافی ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں چینج ہوتی ہوئی. اور 2025 میں ابھی فرا گئی ہیں, ابھی فرا آتی ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یار 2024 تو کرائسس میں بھی رہا ہے, اور اوور آل اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے. 2025 کیسا رہے؟ بحرانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, غربت ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. کئی علاقوں میں جنگیں جو ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. جنگ بندی کا اعلان کیا گیا لیکن نہیں ہوگی بھی نہیں. یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ اب ہر آنے والا سال گزرے سال سے بدتر ہوگا. یہ بھی قیامت کی موسم تبدیل ہو گئے. دیکھ لیں دسمبر گزر رہا ہے اور گزر گیا ہے, اس میں بارشیں نہیں ہوئی ہیں. اب ہم سردی دیکھتے ہیں تو جنوری اور فروری کے مہینے میں دیکھتے ہیں گرمی کا اسپیل جو ہے بہت بڑا ہو چکا ہے, بہت لمبا ہو چکا ہے. کہ گرمیوں نے پہلے ہم 4 موسم دیکھتے تھے, اب وہ گرمی کا بڑا اسپیل ہے اور باقی موسم تو بس ہمیں ٹچ کرانے کے لیے آتے ہیں, بس فیلنگ دینے کے لیے. تو موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر جو ہے وہ پورے خطے پر بہت زیادہ ہے. ہم نے زمین کو کچھ نہیں دیا. پہلی بات یہ ہے اگر ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ زمین سے لیا ہے, کیونکہ پانی کا اگر مسئلہ ہے تو اس کی وجہ بھی ہم ہے کہ ہم نے موٹریں لگا کے پانی سوکھ لیا, ہم نے ٹیوب ویلوں سے پانی سوکھ لیے, بور کرا لیے.
کبھی بھی زمینیں پکی ہو گئیں, سڑکیں پکی ہو گئیں, ہر جگہ کنکریٹ کی بلڈنگز بن گئی, تو کیا ہوا, زمین کو ہم نے پانی واپس نہیں دیا. بارشیں ہوتی ہیں, پانی ابزارب نہیں ہوتا, نالوں میں بہہ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے. کسی کی طرف سے ہم پر کوئی کوئی بحران, ہر بحران کے پیچھے انسانی ہاتھ ہے, اور ہر جو قدرتی آفت آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی. اگر آپ کہتے ہیں سیلاب آتے ہیں, درخت ہم نے کاٹے اربنائزیشن کی وجہ سے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, سوسائٹیاں بن رہی ہیں ریپڈلی بن رہی ہیں. کسی سوسائٹی میں کبھی کسی نے یہ بات پلاٹ لیتے ہوئے پوچھی ہے کہ وہاں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام آباد سمیت راولپنڈی میں کسی قبرستان میں آپ کو میت دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے. آپ 5-6 گھنٹے میت انتظار کرتی ہے, نہیں مل رہی ہوتی. میری والدہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں, میں نے کئی جنازے دیکھے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ زمین کہیں مل جائے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ ہم نے زمین کو کچھ نہیں دیا. ہم وہ لوگ ہیں جس نے نیچر تباہ کیا, ہم وہ لوگ ہیں جس نے پانی سارا پی لیا. وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جدھر سے گزریں گے وہ پانی پی جائیں گے, جس فصل پہ سے گزریں گے وہ خصوصیات ہمیں, ہاں ہم بھی ہیں. کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم اس ریڈ لائن پہ کھڑے ہیں کہ اس کے آگے نیچر نے ہم سے بدلہ لینا شروع کیا. سیلاب آتے ہیں, ہم لوگ مرتے ہیں. کون مرتا ہے؟ نیچر بدلہ لے رہی ہے. اب پانی نہیں ہے تو ہم پیاسے مریں گے, ہماری ضرورت ہے. زلزلے آ رہے ہیں, لیکن ہاں کیونکہ ہم نے واپس نہیں کیا موئسچر. بارشوں کا اسپیل کس نے چینج کیا ہے؟ جب درخت نہیں ہوں گے تو بارشوں کے اسپیل چینج ہوں گے, اور گرمی کا اسپیل جو ہے وہ بڑا ہو گیا کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ہے. اس کی بڑی وجہ پلاسٹک, ہم نے ساری نہریں تباہ کر ماری. پلاسٹک سمندر میں, پلاسٹک نالوں میں, پلاسٹک ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں جی, کہیں بھی نہیں. پھر ہم اس کو جلاتے ہیں تو ایئر پولوشن جس اسموگ آ گئی. تو یہ سب چیزیں ہماری کی ہوئی ہیں جو موسمیاتی حد تک چیزیں ہیں, کلائمیٹ کی حد تک نیچر کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا بھی ہے, امرین کا بھی ہے, میرے بچوں کا بھی ہے, ہم سب کا ہے. اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے حکومت کچھ کرے. پہلے آپ کو خود اپنے لیے, اپنے علاقے کے لیے آپ یہاں سے سوچنا شروع کریں کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے, اس کے بعد اپنی گلی کے لیے کچھ کرنا. گلی کے بعد پھر جب گلی کے لوگ کرنا شروع ہوئے تو پھر محلہ, پھر محلے کے بعد یہ اس طرح سے چین چلتی ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. لوگ اویئرڈ ہیں لیکن لوگ کرنا نہیں چاہتے. بالکل ایسا ہی ہے. فرا, اچھا 2025 میں کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ کیا ہمیں, بلکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہمیں کیا بدلاؤ لانا چاہیے اپنے اندر؟ نیا سال ہے تو نئی چیزوں اور نئے عہد کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ چھوڑیں اپنی زندگی کی حد تک کس چیز کو چینج کرنا ہے اور کس کو نہیں چینج کرنا. چینج لانا شروع کریں اپنے ارد گرد کے ماحول میں. سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو واپس کرنا شروع کریں, وہ چیزیں جو اس نے ہمیں دی ہیں. درخت لگائیں, ماحول کو میں صفائی کا خیال رکھیں, پانی کو بچانے کی کوشش کریں, پانی کے لیے جگہ بنائیں تاکہ بارش کا پانی پرزرو کریں. چھتوں سے آپ بارش کا پانی پرزرو کریں, اس پانی کو یوٹیلائز کریں, ماحول کو واپس کرنا شروع کریں جو اس نے ہمیں دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے آپ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں. جو آپ نے, کیونکہ اپنے لیے خود سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ کا مقابلہ صرف آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو, آپ کی اچھائیوں کو آپ کی برائیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. میری اچھائیوں کو امرین کی اچھائیوں کے ساتھ, یا میری برائیوں کو امرین کی برائیوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. آپ کا مقابلہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کے ساتھ ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں, اپنے لیے چیزیں خود بہتر کرے. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں. اس حساب سے 2025 کی اپنی ترجیحات کو, ایک ترجیح کو پہلے شروع کریں. ایک ترجیح سے اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے تو اپنے آپ کو ٹائم دیں. اور جس کی زندگی میں جو کوئی مشنز ہیں, اس چھوٹے مشن کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے. ہر کوئی اپنی زندگی میں بہتری لائے گا تو اوور آل معاشرے میں بہتری آئے گی. نیچر کو اگر آپ سرو کریں گے تو آٹومیٹیکلی باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے. اگر ایک میں پودا لگاؤں گی وہ پھل دے گا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرے گا, ہوا میں آکسیجن دے گا ہمیں, تو اس سے سب لوگ جو ہے وہ مستفید ہوں گے. تو چیزیں واپس کرنا شروع کریں تاکہ ہم آنے والی نسلیں ہمارے اپنے بچوں کے لیے پانی چھوڑ کے جا سکیں, اپنے نیچر چھوڑ کے جا سکیں, موسم چھوڑ کے جا سکیں, درخت چھوڑ کے جا سکیں. تو نیچر کو واپس کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فرا نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا. اور بالکل ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ہمیں ہی کہیں کہ جی ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے.
تو یہ ہمیں نہیں سننا ہے اور کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں درخت سے شروع کریں. اگر کوئی گلی محلے میں جاتے ہیں کوئی ریپر نظر آتا ہے وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. یہ نا کا مسئلہ نہیں ہے جی, یہ نا کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اس پہ لڑنا نہیں ہے. لوگ لڑتے ہیں جی ہمارا کچرا تھا جی, وہ فلانا کا کچرا تھا جی, ہم کیوں اٹھائیں. اگر آپ تنقید کر دیں نا کسی پہ کہ یہ اٹھا لو تو لوگ کہتے ہیں جی تمہارے باپ کی سڑک ہے یا تمہارے ہاں, لیکن کچھ بھی باپ کا نہیں ہے. آپ پلاسٹک کو ریسائیکل کرنا شروع کریں, ریسائکلنگ کی طرف جائیں. اگر نہیں ریسائیکل کر سکتے تو 3 ڈبے والوں کو دیں, وہ ریسائیکل کرتے ہیں. پلاسٹک سے برشز بنتے ہیں, اب تو بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں پلاسٹک سے. چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنا شروع کریں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں تاکہ زندگی بہتر ہو, معاشرہ بہتر ہو, ملک بہتر ہو, اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ اچھا دے کے جائیں تاکہ ہمارے بچے بعد میں ہمیں یہ نہ کہیں جائیدادیں تو چھوڑ کے تو پاکستان رہنے جگہ نہیں ہے. تو بس پاکستان کیا اوور آل دنیا رہنے کے لیے سازگار بنائیں تاکہ ہم بھی خوش رہ سکیں, آپ بھی خوش رہ سکیں, اور ہماری آنے والی نسلیں بھی خوش رہ سکیں. تھینک یو سو مچ فرا, اور آپ سب لوگ بھی نئے آنے والے سال کے لیے اچھی پلان کر لیں اور ہمیں بھی اجازت دیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور فرا کی آج مدر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال ہو گئے, ان کو ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں. جو بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے, جو بھی کوئی دعا جس بھی طریقے سے کر رہا ہے, تو وہ فرا کی والدہ کو جو ہے وہ لازمی اپنی دعا میں یاد رکھے. بے شک ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.